बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत अवाम। मैं हूं सलमान हैदर। कोई शक नहीं, पिछले चंद हफ्तों से बानी पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बयानी में जो नरमी आई थी, इसके बाद डील वाली बातें चल रही थी, पसे पर्दा मुज़ाकरात की चाय मंगोइयाँ जा रही थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद ना ये तमाम चाय मंगोइयाँ दम तोड़ गई हैं। क्योंकि जिस तरह से फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे ये तासुर मिलता है। और ऐसे में अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल कर लेना कि आने वाले दिनों में पीटीआई और इमरान खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ही होने जा रहा है। और हुकूमत भी ये मुसलसल इंदिया दे रही है कि गिरफ्तारियों का दायरा सिर्फ साबिक फौजी अफसरान या पुलिस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इसकी लपेट में आएंगे। कल अता तारड़ साहब ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की गिरफ्तारी का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात का सामना है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है, जिस पर बानी पीटीआई भी बरहम है। और इमरान खान साहब ने तो पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की भी की है कि वो इख्तलाफात को मीडिया में नहीं लाएंगे। उन्होंने इख्तलाफ रखने वाले पार्टी रहनुमाओं को भी अडयाला जेल मुलाकात के लिए बुलाया। दूसरी जानिब जुम्मे के रोज़ 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ साहब ने खामोशी का रोज़ा तोड़ते हुए पंजाब में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान किया था, जिसके बाद से नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन हो या इत्तेहादी, सबकी जानिब से तनकीद का सामना। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नहीं सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। पंजाब में से रिलीफ के बाद दूसरे सूबों की अवाम भी बिजली के बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं, मगर सिंध और केपी हुकूमत ने रिलीफ देने से साफ इनकार किया है और वफाक से सस्ती बिजली देने का मुतालबा किया है। और वैसे आइडियल सूरत हाल ये होती कि नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के इस रिलीफ से मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट दिलवाते हैं। इसके अलावा पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनके भारत के साथ रवाबित के सबूत सामने आए हैं और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयानी के पीछे भारत सहूलतकार है और ये कोई और नहीं है, नून लीग और उनके हल्के कर रहे हैं। और जो सबूत सामने आए उनके मुताबिक रऊफ़ हसन साहब भारतीय सहाफ़ियों के साथ रवाबित में थे। रऊफ़ हसन वैसे पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, इसलिए भारतीय सहाफ़ियों से उनके रवाबित होना कोई अनोखी बात नहीं है। इंटरव्यूज़ तो उन्होंने सबको देने हैं, मगर क्योंकि हवाएं मुखालिफ समत में चल रही हैं इसलिए हर चीज़ लपेट में आ रही है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे, जिनसे जानेंगे कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, हुकूमत और अदलिया में जो तनाव के बाद सूरत हाल बन रही है, इसके बाद उन्हें मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी और एक अहम रुकन अज़हर सिद्दीक़ साहब हो गए। फवाद चौधरी साहब, मौजूदा सियासतदानों में कोई शक नहीं आपका तजुर्बा सबसे आगे है, चाहे काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी आप उसको डिनाई करते हैं। लेकिन मुझे आपके तजुर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करना है। मौजूदा सूरत हाल में ये जो घुटन का माहौल है, आप क्या समझते हैं हुकूमत, अपोजिशन और इदारों में जो तनाव की कैफियत है ये किस तरफ लेके जा रही है? इसको ज़रा एनालाइज कर दें प्लीज़। लेके तो ज़ाहिर है तबाही की तरफ जा रही है। 25 करोड़ का मुल्क है। आप देखें कि रोज़ाना सिर्फ यही सुनते हैं कि लटका दो, जेलों में डाल दो, और कोई मुखालफ जो नारा लगाएगा उस पर एंटी टेररिज्म का केसेस कर दो, और अब तो खैर कह रहे हैं कि नहीं फांसियाँ भी लगानी हैं, उससे कम पे भी अमन नहीं आता। तो देखें ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। ये इतने मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं हो, सिर्फ रोज़ाना एक हंगामा बपा हो कि पता नहीं अब क्या होगा, फिर शाम को क्या होगा, रात को क्या होगा, कौन सुबह गिरफ्तार हो जाएगा, कौन शाम को नया किस पे क्या केस बन जाएगा, कौन कब जो है वो रॉ का एजेंट डिक्लेयर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा अदम इस्तेहकाम के अंदर, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन के अंदर, और स्पेशली जबकि आपकी मईशत इतनी कमज़ोर हो, आपके यहाँ लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हों रोज़ाना की बुनियादों पे, ये तो बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की आई वुड से एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जिससे बाहर आना बड़ा अहम है, और अभी तो कोई सोच नज़र नहीं आ रही बाहर आने की। अच्छा, फैज़ हमीद साहब से मुतालिक आप मेरे ख्याल से सबसे कॉम्पिटेंट आदमी हैं जिस बंदे से बात की जा सकती है। ताने बाने पीटीआई से जोड़े जा रहे हैं उनके, और क्या फैज़ हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट से पहले तक तो वो इतने ताकतवर थे, क्या वो इतने ताकतवर थे सर कि ये तमाम मामलात चल रहे थे? 9 मई से भी रिलेट किया जा रहा है, बल्कि वज़ीराबाद से भी रिलेट किया जा रहा है, और काफ़ी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं। आप समझते हैं ये नेटवर्क इतना मजबूत था? क्योंकि आप इमरान खान साहब के भी बहुत करीब थे और वज़ीर इत्तलात भी रहे हुए। देखिए
میرا نہیں خیال کہ کوئی رابطہ جو ہے وہ جنرل صاحب سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی تحریک انصاف کا یا رہا ہو یا کسی یا نون خان صاحب نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی کوئی بات ہوئی ہو، اور مطلب وہ کافی چیزیں ہم سے شیئر کرتے تھے عمران خان، لیکن مجھے تو نہیں پتا، نہ ہی جو ہے وہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں سے کسی کے ساتھ یہ ذکر ہوا. تو پھر وہ کیا نیٹ ورک چلا رہے تھے کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، یا وہ کیا نیٹ ورک چلا رہے تھے کہ جس کا وہ معاملہ ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اس کی حقیقت سے زیادہ اس کا تعلق ہے تلخیوں سے. تلخیاں آپ روزانہ بڑھانا چاہتے ہیں، روزانہ بڑھائی جا رہے ہیں، تو پھر آپ انوینٹ کرتے ہیں چیزیں. اب مثلاً ابھی آج میں دیکھیں نا، صبح حیران ہو گیا ہوں یہ کہ رؤوف حسن جو ہیں جی وہ را کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ وہ کرن تھاپر سے بات کر رہے تھے. آئی مین اینی ون جس کی تھوڑی سی بھی سب کانٹیننٹ کے جرنلزم کی سمجھ عقل ہے، اس کو پتہ ہے کہ کرن تھاپر کا کیا سٹیچر ہے سب کانٹیننٹ میں. اور کرن تھاپر کو تو جو مودی صاحب کے ایکسٹریمزم کے لوگ ہیں وہ پاکستان دوست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہندوستان کا مخالف ہے، پاکستان کا ساتھی ہے. لیکن جرنلسٹ کے اوپر بات کرنے کے اوپر جس طرح سے آپ نے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہ تو ایک نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں جہاں تلخیاں ہوں، اور تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب دیکھنے کی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے اور حکومت نے سوچنا ہے مور دین اینی ون ایلس، کہ تلخیاں بڑھانے کا سے ان کی حکومت کو اور پاکستان کو فائدہ ہے یا تلخیاں کم کرنے سے فائدہ ہے. دیکھیں، اگر میں حکومت کر رہا ہوں تو میرا تو ہوگا ایک لاجیکل، میں تو یہ سوچوں گا نا کہ ملک میں ایک سکون رہے، امن امان رہے، تاکہ ایک حکومت، ایک کامیاب حکومت نظر آئے. ایک حکومت جس کے اندر ہر وقت ایک شور پڑا رہے، ہر وقت ایک آئی وڈ سے ایک ہنگامہ بپا رہے، اور مخالفوں کے اوپر جو ہے یہ ہو رہا ہے، ساتھیوں کے اوپر یہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، اکانومی نہیں چل رہی، برے حال ہو گئے. اگر یہ ایک شور بپا رہے تو اس کا حکومت کو فائدہ ہے، یا حکومت کو یہ فائدہ ہے جی کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہم چیزیں نیچے کریں گے، تلخیاں کم کریں گے اور ملک کو ہم آگے لے کے جانے کی سوچ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے، اگر آپ نے تلخیاں بڑھانی ہیں تو ظاہر ہے میں آپ تو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے فواد صاحب، جو کل آپ تھے وزیر اطلاعات، جی فواد صاحب کل آپ تھے وزیر اطلاعات، آج عطا تارڑ صاحب ہیں وزیر اطلاعات. مجھے تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں ذرا تھوڑی کلیئر کر دیں، کیونکہ عوام، آپ نے تلخیوں والی بات تو پوائنٹ تو بالکل اسٹیبلش ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں کہ جی اب جنرل فیض صاحب، وزیر اطلاع صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد نا یہ تانے بانے 9 مئی سے بھی ملیں گے، سابق ججز کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کیا جائے گا، جس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سر پاکستان کی حکومت تو اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی نا، ایک ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو کیا فوج کی طرف سے انویسٹیگیشن کے پوائنٹس شیئر کیے جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات کو؟ ذرا یہ بتائیے گا تاکہ ہم اس کی اتھینٹسٹی کو ذرا مان سکیں. پہلے تو بڑی آپ کی زیادتی ہے کہ آپ عطا تارڑ کا کمپیریزن میرے سے کر، میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا سر. میرا نہیں میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا فواد بھائی. دیکھیے، ہماری تو جو دور تھا یا جو میں وزیر تھا، مطلب اس کا کیا کمپیریزن ہے. یہ تو بیچارے ایسے ہی حادثے میں بنے ہوئے ہیں، فارم 47 سے ساری حکومت بن گئی، لہٰذا ان کی عزت کوئی نہیں ہے. ادارے کے اپنے سبجیکٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. میں نے تو جب پی ٹی وی میں نے لیا تھا، پی ٹی وی 4.5 بلین کے خسارے میں تھا، میں 3.5 بلین کے پروفٹ میں چھوڑ کے آیا، اب پھر 1.25 ارب روپے کے لاس میں چلا گیا ہے. لوگوں کو سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے حلقے سے ایک آدمی میں نے بھرتی نہیں کیا، اور صرف اس لیے کہ پاکستان کا پیسہ ہے، میں نے آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. یا سب سے آسان یہی ہوتا ہے، آپ اپنے حلقے سے لوگوں کو بھرتی کر دیں اور ان کو کہیں آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے صرف میرا الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ سینکڑوں، میرا خیال ہے صرف اسلام آباد اسٹیشن پہ 3-3.5 کروڑ پہ مہینے پہ بھرتیاں کر دی ہیں، ادھر جو لاہور میں علیحدہ بھرتیاں کر لی ہیں. سو یہ تو ایک تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ سر کوئسچن میرا اسی جگہ پہ کھڑا ہے فواد بھائی، کیا اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کے وزیر اطلاعات کو اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بریف کرتی ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ آ گئی جی، ٹاپ سٹی بھی ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے معاملات بھی ہیں جس پہ کورٹ مارشل انیشیٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں.
دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشنز ہوں گی فار ایگزامپل جو کہ جن کا تعلق ہوگا بڑے حکومتی معاملات سے وہ تو شیئر ہوں گی اور اس پہ بات بھی ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے ایک کیا تھا جو انفو لیب کے اوپر جو باتیں ہوئی تھیں یا اس کے بعد کشمیر افغانستان نیریٹیوز کے اوپر چیزوں کے اوپر وہ تو ایک ظاہر چلتا ہے. لیکن یہ تو جو جنرل فیض صاحب کے تحقیقات کا تعلق ہے یا یہ جو معاملات ہیں ظاہر ہے اس کا طارڑ بیچارے کو تو نہیں کوئی بتائے گا یا پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور میرے خیال میں ویسے بھی ایک تو انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کر دی تھی. آپ دیکھیں انہوں نے جو سب سے ایک ہی پریس کانفرنس ہے جن کی ہیڈ لائن چھپی تھی اور وہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں, تو اس پریس کانفرنس کا کیا حشر ہوا بعد میں. سو ایک آدمی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ ایسے ہی ہر شاخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ جھپٹ ڈال لیتا ہے, تو اس کو بندہ اب کیا کہے. اوبیسلی یہ اس کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو کرنا, اور جو کر رہے ہیں وہ کر لیں گے, دیکھ لیں گے, ان کا انٹرنل معاملہ ہے, جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنا وہ جانے اور ان کا کام جانے. اچھا ویسے جس طرح اب آپ نے کہہ دیا کہ ان کی گفتگو کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن پھر بھی سوال میں آپ کے ساتھ ضرور کر لوں کیونکہ آپ کی وزارت صاحب کی سابقہ وزارت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد اب جو سلسلے شروع ہوئے, کل تو کچھ لوگ رہا بھی ہو گئے, یہ معاملہ سابق ججز, ریٹائرڈ ججز یا حاضر سروس ججز تک جا سکتا ہے؟ سلمان, میں نے بڑے موقع ملا ہے مجھے بڑے بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پرویز مشرف صاحب کا سگار سلگانے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی, آج آپ کا ٹویٹ بھی تھا یہ لوگوں کی. اور پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب وہ اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں سے نالاں تھے. پھر زرداری صاحب ہوں, بے نظیر بھٹو ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ان لوگوں کو کیا انہوں نے مد و جزر نہیں دیکھے حالات کے. تو بس حالات ہوتے ہیں, حالات اوپر چلے جاتے ہیں, نیچے چلے جاتے ہیں, اور عقل مند لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو حالات کے مد و جزر میں اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیں اور تیار بھی رہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیچے بھی جانا ہے. اور آئی وڈ سے کہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کی بھی لمیٹیشن ہونی چاہیے. تو وہ لوگ بہرحال ایسے ہی ایسے, اب تو اب میں دیکھتا ہوں نا کہ ہر آدمی ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کتنا اس نے اس وقت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا, کیا کر دیا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب آپ طاقت میں ہو اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا, وہ تو سارے ادھر ادھر بلوں میں گھوسے ہوتے ہیں. جو ہی آپ نیچے آتے ہیں پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں, باتیں شروع کر دیتے ہیں, وہ قصے آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو بس ٹھیک ہے, حالات نیچے بھی آتے ہیں اوپر بھی آتے ہیں. میں نے بہرحال یہی سیکھا ہے کہ جب آپ اوپر جائیں تو اپنا دماغ خراب نہ کریں, اور جب نیچے کوئی آئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھٹھے نہ اڑائیں, کیونکہ کبھی بھی جو ہے وقت بدل جاتا. اچھا فواز صاحب, آپ نے کہا جب کوئی طاقت میں ہو تو پھر اس طرح کی بات نہیں کرتے, مگر ہم نے دیکھا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب بہت محتاط ہو گئے اور باقاعدہ کہہ بھی دیا کہ جنرل فیض صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی. اور ابھی جب انہوں نے 2 دن پہلے ایک عدد ویڈیو پیغام دیا, اس میں بھی انہوں نے مجھے کیوں نکالا لیکن اس باری کسی کا نام نہیں لیا. لیکن خواجہ آصف صاحب جن کی منسٹری ہے وزارت دفاع ہے نا, وہ بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے موجودہ آرمی چیف کے راہ میں رکاوٹ تھے, لیکن یہ بات نہیں قبول ہوئی. تو آپ تو ان دنوں پاور کوریڈورز میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے, آپ کے پاس کوئی ہے ایسی خبر کوئی عمران خان صاحب باقاعدہ رکاوٹ میں تھے, جنرل باجوہ صاحب بھی آپ کے ساتھ لوپ میں تھے؟ نہیں, یہ وہ عمران خان کی بات نہیں کر رہے, یہ وہ ایک آرمی کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کامنٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب شامل تھے ان کے ساتھ, معاون تھے, یہ چیزیں ہیں. یہ تو بیسیکلی تو وہ آرمی کی کوئی انٹرنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا. عمران خان کا نام تو ایز اے فیشن کے طور پہ انہوں نے ڈالنا ہے نا, وہ ڈال دیں. بٹ آئی کین ٹیل یو, مجھے نہیں پتا ویسے جنرل باجوہ صاحب ہیں یا جنرل اعجاز صاحب ہیں وہ کب خواجہ آصف صاحب کو رسپونڈ کرنا مناسب سمجھیں گے. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ جو خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب کی کمیونیکیشن اگر جنرل باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں جنرل اعجاز صاحب, اگر وہ اس کو جو ہے وہ میڈیا میں کسی وقت ڈال دیں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ خوشامد کی کیا کیا انتہائیں ہیں جو خواجہ آصف نے اور شہباز شریف صاحب اس سے نہیں گزرے, جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی اور جنرل اعجاز کی. تو
یہ بھی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب وقت ہوتا ہے تو وقت بدل جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے. سر وقت میں باہر بھی چیز بدل گئے نا. اب تو شہباز شریف صاحب کو اب موجودہ آرمی چیف کے دل اور دماغ میں قرآن کا نور بھی نظر آ رہا ہے, اندر بھی چیزیں اب نظر آنا شروع ہو گئی. اور میں آپ کو بتا رہا یہی ہے, مجھے امید ہے کہ جو بھی لوگ ہوں گے طاقت میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لوگ جو لوگ جتنی خوشامد کرتے ہیں نا وہی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپتے ہیں. سو بیلنس لوگ ہی بہتر ہوتے ہیں. بہت لوگ جو خوشامد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ بھی خطرناک ہی ہوتے ہیں. سو بہرحال یہ تو ایک انسانی فطرت ہے, دیکھتے ہیں اس کو کیسے آگے چلتا ہے. اچھا فواز بھائی صاحب, کوئی شک نہیں کہ جب جنرل فیاض امیر صاحب پاور میں تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور معاونت کرتے تھے. عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہمیں تو بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی ISI کی ضرورت پڑتی تھی, ان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. لیکن اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا پروفیشنل سا تعلق تھا, تو سیاست میں مداخلت تو تھی نا, اور آپ لوگ ان کی سپورٹ حاصل تو کرتے تھے, تو یہ پروفیشنلزم تو نہ ہوا؟ وہ تو پھر دیکھیں نا ایک رول ہے نا, 72 سال سے ایک رول چلا آ رہا ہے. آپ فار ایگزامپل MQM اور PMLQ ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہمیں ISI سے فون نہیں آئے گا تو ہم آپ کو بجٹ کا وہ, آپ کے پاس دو آپشنز ہیں نا, یا تو آپ حکومت نہ بنائیں یا پھر آپ سیاست نہ کریں. آپ نے سیاست میں ایگزسٹنگ مینیو, آپ ہوٹل میں جائیں گے, ریسٹورنٹ میں جائیں گے, ایگزسٹنگ مینیو سے چیزیں منگ لینی ہے نا آپ نے. پاکستان کی پالیٹکس لائک مینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ تو دیکھیے نا ایکیڈیمک باتیں باہر بیٹھ کے صحیح ہیں, لیکن اس میں پلیئرز ہیں, ڈفرینٹ پلیئرز ہیں. ان پلیئرز کا رول ہوتا ہے, وہ پلیئرز کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ بیلنسڈ ہے نا, مثلا نواز شریف ہیں یا عمران خان ہیں یا فور دیٹ میٹر بے نظیر بھٹو تھی, یہ لوگ ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بڑے تگڑے لوگ تھے, تو ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو تھا وہ ثانوی تھا. اب شہباز شریف ہوں یا انوار ہوں یا جمالی صاحب ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ مین فیصلے کرتی ہے. تو ہمارے دور کے اندر جو رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اور ISI کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہی فون کر لے تو وہ اس کو کہہ دے گا بھئی آپ فون کر دیں ان کو. تو یہ جو MKM ہے یا BAP ہے یا جو یہ PMLQ ہے, ظاہر ہے کہ اس طرح کی پارٹیز, اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے, احسان ڈالنے کے لیے بھی کرتے ہیں. آپ نے ISI کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا ہے, آپ نے ISI کے سربراہ کو وزیر اعظم بولا عمران خان صاحب کے دور میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال آپ نے غلط سنا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسری چیز بتائیں, آپ نے کہا یہ مینیو جو ہو ہم نے اسی میں سے چوز کرنا ہے, یہ مینیو کب تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب بھی اسی مینیو کے تھے, جنرل پاشا صاحب بھی اسی مینیو کے تھے, حمید گل صاحب بھی اسی مینیو کے, اور جنرل فیض صاحب بھی اسی مینیو کے. یہ راستہ کبھی رکے گا؟ یہ کبھی رک سکتا ہے سر؟ کیونکہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مینیو ہے, تو تبھی تو 6 ججز نے خط لکھا ہے نا, مینیو میں سے ہی چیزیں پک کی جا رہی ہیں. 6 ججز ہو گئے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے, ہاں یہ سب جو لکھ رہے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ یہ تو جو چل رہا ہے نا, یہ چیزیں تو چل رہی ہیں 52-53 سے. 52-53 میں پاکستان obviously کریشن کے بعد ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, سیکیورٹی سٹیٹ کے طور کے اوپر پاکستان نے کام کیا ہے. فوج کا یہاں پہ مین رول رہا ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی اکانومی ہماری بلڈ ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی بنیادوں کے اوپر بلڈ ہوئی ہے. سو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے رہے ہیں ہمارے جو ان ملکوں سے جو ہماری معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو فار ایگزامپل اگر ہمارا عرب بلاک ہے تو عرب بلاک ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہوتا, وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پیسے دے رہا ہوتا. اور اسی طرح سے جو ویسٹرن بلاک ہے جب اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوتا. اب USSR کے میلٹ ڈاؤن کے بعد اس علاقے کی حقیقتیں بدل گئی ہیں. اب پاکستان کو ایک نارمل ملک بننا پڑے گا, اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم جو برادری پہ ووٹ دیتے تھے, فیملی کے اوپر ووٹ دیتے تھے, اب ہم انڈیویجولز کے اوپر ووٹ دینا شروع ہو گئے ہیں. سو یہ ایک دو تبدیلیاں بڑی میجر آئی ہیں پاکستان کے سماج میں, اور اس سے لگتا مجھے یوں ہی ہے کہ اگلا جو ٹائم ہے پروبیبلی 5 سال یا میکسیمم آپ سمجھے 10 سال, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا رول بڑھتا جائے گا. اچھا فواز صاحب, آپ بیسکلی سیاستدان ہیں اور آپ فل ٹائم سیاستدان ہیں,
آپ کا بھی مشورہ تھا عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ذرا اپنے رویے کو ذرا تھوڑا نرم رکھے، اور میں دیکھا پچھلے چند ہفتوں سے مقتدر سے متعلق رویہ عمران خان صاحب کا نرم ہے، لیکن آگے سے وہ رسپونڈ نہیں آیا، بلکہ فیض حمید والا معاملہ اوپن کر دیا گیا ہے. تو یہ تو سچویشن تو بالکل اسی طرح دیوار کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. فیض حمید صاحب کا معاملے کا تو مجھے نہیں لگتا عمران خان سے کوئی تعلق ہے. وہ حکومتی ترجمان ضرور یہ بات بار بار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بظاہر اس کا کوئی مجھے تعلق نظر نہیں آتا. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو رسپانس آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا پاکستان کے لیے. کیونکہ میں آپ کو جس طرح پہلے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کو ایک نارمل ملک بنانا ہے، یا آپ نے پاکستان کے اندر یہی ایک دھما چوکڑی جو مچی ہوئی ہے اس کو آپ کتنی دیر لے کے چلیں گے. دیکھیں، لوگ تھک گئے ہیں، لوگوں میں بجلی کے بل دینے کی سکت نہیں رہی، آپ کے بچوں کی فیسیں دینے کی سکت نہیں رہی ہے. یہ دیکھیں، ایک تو ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جب حکومت میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بتاتا ہے کہ جی وہ فسکل ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، تو جناب پھر آگے یہ چیزیں. وہ یہ نہیں بتاتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے کم ہو گیا ہے کہ آپ کی فیکٹریز کی امپورٹ بند ہو گئی ہے، اور خام مال نہیں آ رہا تو فیکٹریاں بند ہیں تو لوگ بے روزگار ہو گئے. سو آپ یہ ڈیٹیلز وہ بتاتا نہیں ہے. سو پاکستان میں لوگ تھک گئے ہیں یہ اس اتنی زیادہ ولیٹائل سچویشن میں، اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو ری تھنک اٹس اسٹریٹجی. آپ نے کتنی دیر اور لڑنا ہے؟ اچھا، میرا لاسٹ کویشچن سر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، ووٹروں، سپورٹر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آپ کو پارٹی کے اندر اس طرح ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ، ٹویٹس وغیرہ یہ سب کچھ تو آ رہے ہیں، اور ٹی وی کے پروگرامز بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو بھی اندازہ اور ہمیں بھی بڑے ایسے اندازہ ہے کہ پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ شاید آپ کو اس طریقے سے اون نہیں کر رہی جس طرح فواد چودھری صاحب ایک ہیں، اور وقت کی ضرورت بھی ہے. آپ جیسے سینئر پولیٹیشین کو اس پارٹی کے اندر اس طریقے سے ایکٹیو ہونا چاہیے. کل شیر افضل مرور صاحب کی ملاقات ہوئی، کوئی جپی شپی ہو گئی، معافی تلافی، انہوں نے کہا میں نے بھی کچھ گلے شکوے کیے، انہوں نے مجھے گلے شکوے کیے. 22 اگست کا ایک ٹارگٹ بھی مل گیا جلسوں کا. تو آپ نے بھی کوئی کوشش کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کر لیں تاکہ ایک طرف سے ایک اچھا سا جیسچر آ جائے اور پوری پارٹی بالکل سکون میں ہو جائے؟ دیکھیں، کوشش کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جس دن خان صاحب نے کہا اس دن چلے جائیں گے، اور ابھی کوئی جلدی بھی نہیں ہے. ابھی پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ابھی اس میں کلیئرٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں، ہم تو پولیٹیشنز ہیں، ہمیں کوئی سپیس ملے گی تو ہم پالیٹکس کر سکتے ہیں. تو اگر سپیس ہی نہیں ہے، پنجاب میں تو سپیس نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں معاملہ اور ہے. خیبر پختونخوا میں لوگوں کو سپیس بھی دی گئی ہے، وہاں پہ پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، حکومت بھی پی ٹی آئی کی بننے دی گئی ہے. پنجاب میں، اسلام آباد میں تو بالکل سپیس نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ یہاں پہ بالکل دیوار سے لگے ہوئے ہیں. کتنی دیر اور دیوار سے لگے رہیں گے ہمیں نہیں پتہ. سو آپ دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ آگے شیپ اپ کیسے ہوگی. اور ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں، جب وہ جیسے کہیں گے. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں ہوں نہ ہوں. عمران خان کا جیتنا اس لیے ضروری ہے، پاکستان کے لوگ ہی ہار جائیں گے اگر عمران خان ہار گیا. سو آپ نے ہر صورت میں ساتھ تو عمران خان کا دینا ہے نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے گا. باقی ٹھیک ہے، ہر پارٹی میں ٹسلز ہوتی ہیں، ان پارٹی میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قابلیت پہ آگے آنے کی بات کرے. بٹ ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ باقی سارے مر جائیں تو پھر میں امپورٹنٹ ہوں گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کی پھر عمر تو لمبی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہاں وقت ہوا بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے اظہر صدیق صاحب. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. اظہر صدیق صاحب، بغیر کسی تمہید کے جس طریقے سے گٹھ جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب کا، اور عطا تارڑ صاحب جس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں معاملات یہ سابق ججز کے اوپر بھی جا سکتی ہے اور گمان حاضر سروس ججز کا بھی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان قریب فوج اپنی تحویل میں لے لے گی؟ بہت شکریہ. وہ اچھا، عطا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں جو غالباً وزیر اطلاعات و نشریات سپریم کورٹ یا آئی ایس پی آر ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ غالباً. جی جی. میرے لیے تو بڑی میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے سچ پوچھتے ہیں تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. فوج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو انٹرنل اس کی انکوائری یا انویسٹیگیشن یا کورٹ مارشل ہو، مجھے کوئی تاریخی طور پر بتا دیں آپ کہ اس کی باتیں باہر ریویل ہو رہی ہوں، اس طرح ڈسکس ہو رہی ہوں. تو آپ تو انٹیگریٹی یہ ساری جو ہے نا سارا کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں نا. بالکل انکوائری کر دیکھیں. جہاں تک جنرل فیض حمید سے
इंक्वायरी होने की बात है, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना जी। ये तो हम जो बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ या मरियम सफदरबाजी में वोट को इज्जत दो का नारा लगाती रही है, बिल्कुल करें तहकीक। हम कब कह रहे हैं, आए सारी तहकीक कि ये जो बातें हमारे हैं कि जनाब हमें हुकूमत में लेके आए, लेकिन फिर ये बात यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। ये पिछले 2.5 सालों में जो कुछ हो रहा है वो भी सामने आना चाहिए। और मैं मुतालबा कर रहा हूँ आपके सामने, मैं तो हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि अब मैं नहीं ये कह रहा, अपना ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे अगस्त 2018 में हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में उनका कहना था कि उनसे राब्ता हो गया 8 महीने पंजाब बाद की हुकूमत 8 महीने बाद, सिर्फ 8 महीने बाद हुकूमत देने से राब्ता हो गया। फिर अपना मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर पेलेट्स वाले मसले में चले गए, तो ये तो अच्छी बात है ना। और फिर ये भी आना चाहिए कि वो एक्सटेंशन के लिए क्या क्या राब्ते हुए, ये मैं नहीं है, ये तो अब परवेज रशीद साहब, जावेद लतीफ साहब, फिर जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, ये बहुत सी चीजें जो है ना वो तो रिवील अब हो चुकी हैं। इट्स नाउ ओपन सीक्रेट। फिर बगैर किसी कमिटमेंट के जो हो गया, अब तो देखिए मैं मुतालबा कर रहा हूं, मैं आपके सामने मुतालबा कर रहा हूं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो ये तरीका कार ला रहा है ना, जनाब आईजी पकड़ा गया, आईजी गिरफ्तार हो गया बाखबर जराए से, वो आईजी जेल खाना जाता अपनी खबर। सर ये खबरें प्लेस की गई है, सर ये खबरें बकायदा प्लेस की गई हैं, हेडलाइंस पे चली हैं बकायदा। देखिए ना, अब मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो तो देखिए वो खुद ही आके, मैं कोई कहता या कोई और कहता तो बात और थी, वो खुद ही आए, चाय की चुस्की लगा रहे थे। उसी तरह से याद होगा चाय की चुस्की वो एक लगाई थी इंडिया का जो पायलट पकड़ा था हमने, वो याद होगा आपको। तो उसी तरह चाय की चुस्की लगाई और बताया कि जनाब ये ले मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर हम सुनते रहे हैं कोई डीएसपी, अभी मिसाल के तौर पर चले, जनरल फैज हमीद हिरासत में है। एक चाय की चुस्की जनरल फैज हमीद साहब ने भी लगाई थी। हाँ वो याद होगा, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वो अफगानिस्तान में मुझे याद है। लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है, चाहे कोर्ट मार्शल हो, चाहे हमारे यहाँ सिविल लॉ हो। एक बात ना, मैं बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ, मैं आपको पता है, मैं सिविलियन के फौजी ट्रायल का सख्त मुखालिफ हूँ, मैं इस पे मैं नहीं मानता। और अब किसी ने हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स पढ़ा नहीं है, उसका अपना वॉल्यूम 3 है और रूल 8 आज भी अगर वो पढ़ ले तो उसमें सिविल और कोर्ट मार्शल की जो ज्यूरिसडिक्शन है पहले वो तय करनी है, वो मैजिस्ट्रेट ने तय करनी है या फेडरल गवर्नमेंट ने तय करनी है। अभी तो किसी को ये पता ही कोई नहीं है। अभी रोजाना हम सुन रहे हैं, चले फर्ज करें कि जनरल फैज हमीद जो है ना वो जेरे हिरासत है। अब जेरे अगर हिरासत है तो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होता है, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, चाहे वो अभी पर्चा दर्ज हुआ हो। तो जनरल फैज हमीद अगर फौज की तहवील में हो तब भी, जहां कहीं मर्जी हो, वॉट एवर इट इज, भाई उनका अपना एक तरीकाकार है, वो लेके जाए वहां पर। यानी ये नहीं है कि आप उसको हिरासत में ले लें, तहवील में ले लें और अनलिमिटेड पीरियड के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अब देखना, accused is innocent until proven guilty। अच्छा मैं थोड़ा सा अजहर भाई मुझे थोड़ा क्लियर कर देना, जनरल फैज साहब को तो फौजी अदालत की सुनवाई कभी आती थोड़ी, उसके मिनट शेयर थोड़ी होते हैं, उनको फौजी अदालत में पेश कर दिया होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो फिर वो जो हमारे अपने पीआरओ हैं, हमारे वजीर साहब, उन्हें बता देना चाहिए कि डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा, वहां क्या हुआ, कौन कौन सी गिरफ्तारियां हुई। वैसे तो इस वक्त तक वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर चुके हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यही तो है, और क्या है। यानी ये नहीं है तो साइफर का एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात की खबरों को हम सीरियस ना लें सर। बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, आपने सीरियस वो लेना है जो उनका जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज देख ले, उस प्रेस रिलीज में जितना जिक्र है हम उतना करें, हम उससे बाहर मत जाएं, बड़ी कंफ्यूजन होगी, इदारे पे सवालात उठेंगे, यानी शर्मिंदगी हो रही है ना इस बात से। क्या आप यानी फर्ज करें ये टॉप सिटी वाला मामला था, तो ये 2017 की बात है ना। 2017 में इमरान खान साहब तो नहीं हुकूमत में थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और फिर हमने अभी आज
آج ہی کو ابصار ہے عالم صاحب اچھا نے کہا جا وہ سکتا ہے نا ریویل بھی ٹاپ کر سٹی دیا. تو بہانہ تھا, آگے کچھ اور چیزیں کو شاید منظر عام پر لانا تھا. میں نے اس سے پہلے بٹ صاحب کی جانب بڑھوں, مجھے ایک اور کویشچن کا آنسر دے دیں. پی ٹی آئی 2 ماہ میں حالات بدلنے کے دعوے کر رہی تھی, اس سال کو الیکشن کا سال بھی کہہ رہی تھی. فیض امیر صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 2 ماہ ہے کہ اب یہ اس ماہ کو ماہ سال کر دیں؟ دیکھیں میں سلمان ایک بات بتا دوں, سب سے پہلے آدمی میں ہوں جو پچھلے 4-5 مہینے سے اگست اور ستمبر کی نوید دے رہا ہوں آپ کو. اور وہ جو اس سے پہلے تھا کہ عمران خان صاحب کے عدت کے کیس میں جج صاحب پہ اعتراض اٹھا, معاملہ کسی اور وہ مٹی کی طرح بہ گیا, خسو خشاک کی طرح وہ بھی بہ گیا. ان کیسوں کے اندر آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ لیا کہ کیا حالات اور واقعات ہے اور کیا باتیں سامنے ہیں. آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں نا. اب اگست اور ستمبر, اب ستمبر ہم کیوں کہہ رہے ہیں, میں کیوں کہہ رہا تھا, دیکھیں 4 کیسز تھے, 2 میں سزا سسپینڈ ہوگی, 2 میں بریت ہوگی سائفر میں, اور اب 190 ملین پاؤنڈ کے لیے سزا دینے کی تیاری ہو رہی ہے. حالانکہ منٹس آف بیٹنگ میں اگر ویسے اگر 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا بھی ذکر کریں, 1 روپے ٹھیک ہے کی سر. کرپشن کے حوالے سے کوئی سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہے. ستمبر کے اندر عمران خان صاحب کو 190 ملین میں سزا دینے کی کوشش اب تو کریں قاضی گے. صاحب نے بھی کہہ ورنہ دیا ہے, اب تو قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے عمران خان صاحب وہ معصوم یاد نہیں رکھیں ہے. وہ مس کنڈکٹ ہے, وہ اچھا مس کنڈکٹ ہے, مس کنڈکٹ ہے, مس کنڈکٹ ہے, بار بار کہہ رہا ہوں. اور اس پہ کہیں نہ کہیں اس پہ کمپلینٹ یا ریفرنس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. جسٹس قاضی فائصہ کے اوپر اعتراضات بھی اٹھ گئے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے پینڈنگ پروسیڈنگ میں. ویسے تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, ایک جج صاحب کا بہت بڑی باتیں کہا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا تاریخی طرح جب میں میڈیا میں بات نہ کریں ایسے زبان پہ انگلی رکھ کے چپ چپ چپ, وہ آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کے اوپر ہے, تو تھوڑا کڑوا تھوڑا. اچھا ٹھیک ہے, میں بٹ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ قاضی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے نا پاکستان تحریک انصاف کو کھیلنے کا بڑا موقع مل گیا, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یو کے سفارت خانے میں ایک عدد خط لکھا تھا, خیر اس کا بھی ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا. بٹ صاحب آپ بتائیں, بٹ صاحب نواز شریف صاحب نے میڈیا کے سامنے آئے بڑے عرصے بعد, مگر پھر بھی ماضی میں ہی نظر آئے اور گم نظر آئے. پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, یہ سوال بھی کریں, مگر اس باری انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام نہیں لیا. آگے کیوں نہیں بڑھے میاں صاحب, کیا ہو گیا, رک کیوں گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صدیق صاحب کی باتیں سن کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ملک میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب چیز بالکل ٹھیک چل رہی ہے. اچھا ان کو پتہ ہے کہ فیض امید گرفتار ہوا ہے تو یہ اب نکلے گی ٹرین, اس میں بڑے بڑے لوگ اس زد میں آئیں گے, اس میں اب باجوہ صاحب بھی آئیں گے, اس میں خواجہ آصف صاحب بھی آئیں گے, اس ثاقب میں نثار بھی آئے گا, اس میں آصف سعید کھوسہ بھی آئے گا, بندیال صاحب بھی آئیں گے. جن لوگوں نے قاضی فائزہ خلاف تو ایک ریفرنس بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب عمران خان بڑے باتیں کرتے تھے, معذرت کر لی تھی اس پہ, اس اس ریفرنس پہ معذرت کر لی تھی. کیا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں نا 10 سپتمبر کی ہم باتیں کرتے ہیں, یہ ہونا ہے 10 سپتمبر میں. یہ جو ایڈوانس ان کو پتا تھا کہ اگر فیض امید گرفتار ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اب عمران خان لیٹ جائے گا, اب اس سے آپ کوئی, کیونکہ وہ جو اس کے تھے نا تانے بانے جہاں سے چلتے تھے وہیں سے کٹ لگ گیا ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے اگر ڈر ہوتا فیض حمید کی گرفتاری کا تو میں کیوں کہتا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے 9 مئی کے اوپر, مجھے تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. وہ تو آج بھی اپنے مطالبے میں کھڑے ہیں, آپ لیٹنے کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کا یو ٹرن, یہی باتیں کچھ دن پہلے عمران خان نے کہا, سب سے پہلے اس نے کہا کہ میرا 9 مئی سے کوئی واسطہ نہیں. پھر اس نے کہا اچھا میں نے تو بھیجا تھا کہ صرف پرامن احتجاج کریں. پھر آیا کہ آپ ایسا کریں, مجھے CCTV فوٹیج دکھائیں, اگر میرے بندے ہوئے تو میں معافی مانگوں گا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے, اس کی کون سی بات ہے جس پہ آپ مانیں گے. میاں صاحب آگے کیوں نہیں بڑھ رہے یہ بتا دیں بس. سر میرے سوال کا جواب دیں, میاں صاحب آگے کیوں نہیں بڑھ رہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میاں صاحب نے جو کہا تھا آج وہ سچ ثابت ہو گیا ہے کہ فیض باجوہ ذمہ دار ہے 2018 کی میری حکومت, اور اس کا اصل تانا بانا ثاقب نثار سے جا کے ملے گا. سر 2022 کا کون ذمہ دار ہے, 2024 کا کون ذمہ دار ہے؟ 2024 کے ہم سب جماعتوں کو اکٹھی ایک بار بٹھا دیں, اس کی گول میل کانفرنس بتا دیں گے کون ذمہ دار ہے. اس کا بھی فیض ذمہ دار ہوگا, اس کا بھی. اب میں بتاؤں ایک بات یاد رکھیں کہ جو جس کا نام ثاقب نثار تھا نا, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بندیال ہو یا دوسرے آصف سعید کھوسہ ہو, میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزامپل. یہ جب کیس چلا تھا نا کہ حمزہ شہباز صاحب جب دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہوا تھا بات, اور شجاعت صاحب نے کہا تھا
کہ میں اپنی ووٹ پرویز لائی کو نہیں دیتا. تو یہ آج میری بات لکھ لیں کہ اس وقت بھی ثاقب نثار گیا پشاور, اس وقت کے پشاور کے کور کمانڈر تھے فیض صاحب, یہ وہاں جا کے رکا, وہاں سے رات وہ انسٹرکشن لے کے دوبارہ پہنچا. بندیال اس وقت پہلے چیف جسٹس تھے, ان کو انسٹرکشن دی, ان کی باتیں ساری ان کے ساتھ ہوئی, پھر وہ عدالت لگی اور وہ 5 جتنے بندے تھے 10 کے 12 وہ ختم ہوئے, دوبارہ پرویز طیب وزیر اعلیٰ بن گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب سامنے آئیں گی, یہ چیزیں معاف کرنے والے نہیں. آج ملک جس حالت میں ہے نا, ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. مگر مجھے ایسا لگتا ہے بٹ صاحب بہت زیادہ لیٹ ہو گیا. میں پھر بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں, میں نے وقت ذرا کم دیا کیونکہ میں پہلے سیکشن میں میرے کچھ دوسرے مہمان تھے. بہت شکریہ سینٹر ناصر بٹ صاحب. اظہر صدیق صاحب, آپ نے اپنا اتنا محبت بھرا پیغام بھیجا اور ہم سے بات کر لی, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے الزامات کو اگر سچ مانا جائے کہ ماضی میں دباؤ ڈال کے ججز سے ان کے خلاف فیصلے لیے گئے, تو حال میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اسلام آباد کے 6 ججز اور سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے ججز اور سندھ ہائی کورٹ کے ججز سے پوچھ لے کہ ان سب نے خطوط میں یہ بات لکھ کے دی ہے کہ آج بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.